अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत फ़ातिर ख़त्म हो गई, मुकम्मल पढ़ ली हमने। और आज सूरह यासीन हम शुरू करेंगे। देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हमारे लिए कौन कौन सी खुशखबरियाँ रखी हैं और किन किन कामों से हमें मना किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, यासीन ये नाम भी रखा हो तो बड़ा प्यारा लगता है। वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। अल्लाह कहते हैं यासीन, यानी ये रूफ़ मुक़त्तियात हैं। हिकमत वाली कुरान की कसम, आप बेशक रसूलों में से हैं और आप सीधे रास्ते पर हैं, और ये कुरान गालिब और बहुत रहम करने वाले अल्लाह का नाज़िल करदा है। ये इसलिए नाज़िल हुआ है ताकि आप इन लोगों को डराएं जिनके आबाओ अजदाद को डराया नहीं गया था, और इस वजह से वो अल्लाह के अहकाम से गाफिल हैं। मगर ए रसूल, इनमें से अक्सर लोग जिन पर अल्लाह की बात पहले ठहर चुकी है ईमान नहीं लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जो इनकी थोड़ियों तक पहुंच गए हैं, और वो अपने सर को ऊंचा किए हुए खड़े हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार खड़ी कर दी है और पीछे भी दीवार खड़ी कर दी है। फिर हमने इनको ढांक भी दिया, लिहाजा वो कुछ नहीं देख सकते। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए यकसा है, ख्वाह आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है, आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्ना नहनु नुहियल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्लु शैइन अहसीनहु फी इमाम मुबीन। अच्छा, फी इमाम मुबीन। अल्लाह कहते हैं आप तो उसे डरा सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और जो बगैर देखे रहमान से डरे। और ए रसूल, ऐसे शख्स को आप मगफरत और बाइज़्ज़त अजर की खुशखबरी सुनाएं। ठीक है, बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, और जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो कुछ पीछे छोड़ आए हम सब लिख रहे हैं, और हमने हर चीज़ को रोशन किताब यानी में लिख रखा है। यासीन ये इसका मैंने पीछे बता दिया था, सूरत बकरा की पहली आयत में। ये हमने इसके बारे में यानी सूरत आल इमरान में, सूरह बनी इसराइल में हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, ये जो आयत है ना, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सारिहिम फ़हुम ला युमिनून, अल्लाह कहते हैं यार रसूल आप इन्हें डराएं, ठीक है, लेकिन ये समझ लें कि इनमें से अक्सर लोग इस बात को समझेंगे ही नहीं और ईमान नहीं लाएंगे। जो कुछ मर्जी कहते रहें, ये इन्हें जितना मर्जी हिदायत की तरफ बुलाएं, ये नहीं आएंगे। आगे अल्लाह कहता है वदरिब लहुम मसलन अस्हाबुल क़रियाति इज़ा जाल हल मुरसलून इज़ा अरसलना इलैहिम इस्नैनी फ़कज़्ज़बूहा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना अलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लना अर्रहमानु मिन शैइन इन्ना अंतुम इल्ला तकज़िबून।
اے رسول ان میں سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کیجئے جب اس گاؤں میں ہمارے رسول پہنچے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان دونوں کی مدد کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا۔ ہاں، ان تینوں نے کہا ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا ہم ہم جیسے ہی آدمی ہو، رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بول رہے ہو الا تکسبون قالو، تو کہنے لگے ربنا، ہمارا رب، یعلمون، جانتا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ذمہ تو بس صاف صاف اللہ کے احکامات کو پہنچا دینا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم کو دردناک تکلیف پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، اگر تم کو نصیحت کی گئی ہے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ نحوست نصیحت کی وجہ سے آئی ہے؟ نہیں، بلکہ نحوست تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی اسنا میں شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، یعنی ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے اور سیدھے راستہ پر چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے، ہیں؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسوں کو الہ بناؤں؟ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے، اس صورت میں تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو۔ بالآخر جب وہ مر گیا تو اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ ہم نے اس شخص کی موت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو بس ایک زوردار آواز تھی جس نے ان کا کام ہی تمام کر دیا اور اسی وقت وہ سب بجھ کر رہ گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کافر جو تھے وہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عبرت کے لیے ایک بستی والوں کا حال بیان کیا، ٹھیک ہے۔ وہ جب مسلسل رسولوں کو جھٹلا رہے تھے، 2 رسول آئے، پھر انہیں جھٹلایا، پھر تیسرا آیا، پھر کہتے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، یا تم پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا تم پر کوئی وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی، یعنی انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھٹلاتے تھے تو اللہ نے انہیں عبرت کے لیے انہیں ایک بستی والوں کا حال سنایا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بدشگنی اور نحوست کے مسائل ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، بدشگنی کوئی چیز نہیں ہے، جس کام کا ارادہ کیا گیا ہے اسے کریں، بدشگنی کی وجہ سے کام سے باز نہ رہیں، بدشگنی کرنا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، بدشگنی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدشگنی لینا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدشگنی محض ایک وہم ہے جو تمہارے دل میں سے گزرتا ہے، لیکن اس وہم کی وجہ سے تم اپنا کوئی کام نہ چھوڑو، ٹھیک ہے۔ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر، عورت اور گھوڑے میں ہوتی، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ لوگ سفر کے مہینے کو اور الو کو منحوس یعنی کہ سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ حدیث سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم بخاری دونوں میں ہے، بیماری کا اڑ کر لگنا کوئی چیز نہیں، سمجھ آئیے، بدشگنی کوئی چیز نہیں، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، یہ محض
ابہام ہے بس، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، بیماری کا اڑ کر لگ جانا، کہتے ہیں جی آئے جراثیم لگ جائیں گے، ادھر پاس نہ ہو۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا، ڈاکٹرز کہتے ہیں، ہاں ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں نا کہ ایک ایک دوسرے کے جراثیم لگتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے سن لی ہے نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ بیماری کا اڑ کر لگنا کوئی چیز نہیں، بدشگنی کوئی چیز نہیں، الو نحوست نہیں ہے، اور سفر کا جو مہینہ ہے وہ نحوست نہیں ہے، یہ محض لوگوں کے ابہام ہیں جو مرضی کرتے پھریں، لیکن یہ شرک ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا حسرتن علی عبادی ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروکم اخلقنا قبلہم من القرون انہم الیہ لا یرجعون۔ بندوں پر افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس رسول آیا تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بھی ہم نے کتنی امتوں کو نیست و نبود کر دیا، اور اب وہ لوگ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتے، اور قیامت کے روز یہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَآیَاتُ اللَّهُمُ الْأَرْضَ الْمَیِّمَاتُ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو دوبارہ زندہ ہونا ممکن نظر نہ آئے تو مردہ زمین میں ان کے لیے نشانیاں ہیں، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس سے غلہ اگاتے ہیں، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم اس میں کھجوروں انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں۔ سبحان الذین خلق الازواج کل مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون، اس میں چشمے جاری کیے ہیں تاکہ یہ اس میں سے پھل کھائیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں نے ان کے پھلوں کو نہیں بنایا، یہ سب کچھ ہمارا احسان ہے، یہ تو ہمارا شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ پاک اور بے عیب ہے وہ اللہ جس نے ان چیزوں کے جو زمین سے اگتی ہیں خود انسانوں نے، اور ان چیزوں کے اور جن کا علم انسانوں کو نہیں دیا گیا سب کے جوڑے بنا دیے۔ یعنی وَلَقَدْ، یعنی اللہ کہتے ہیں، یہ جو ہم نے اس کے بارے میں سورۃ انبیاء میں بھی پڑھا کہ پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یعنی اس کی تفسیر میں، یا حسرتاً علی عباد، انسان حسرت ہی کرتا رہ جائے گا، افسوس ہی کرے گا کہ کاش کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ہوتا تو وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے بھی کئی ایسی بستیاں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ تم نے دیکھا، اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ہم؟ قیامت کے دن سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَآیَاتُ اللَّهُمُ اللَّیْلَ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرِّهَا، اللہ کہتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی رات بھی ہے، اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور سورج بھی ایک نشانی ہے، وہ اپنے مقررہ یعنی سفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ غالب اور علم والے کا حکم ہے جس کی وہ تعمیر کر رہا ہے۔ یعنی جو سورج ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی تکمیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رات اور دن میں آنا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور چاند کو ہم نے بنایا وہ بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی، جن منزلوں سے گزرتا ہوا وہ گھٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور کی ایک پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے یعنی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب کس کے کام ہے؟ اللہ کے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے مزید توحید کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن اور رات کا آنا، ٹھیک ہے، اور چاند اور سورج کا مسخر ہونا اور اپنے اپنے مدار میں گھومنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَآیَاتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری کشتیوں میں اٹھا لیتے ہیں
اور وہ کشتیاں سطح آب پر چلتی رہتی ہیں، اور انہی کہ مثل ہم نے ان کے لیے اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد سننے والا ہوگا اور نہ ان کو کوئی مصیبت سے نجات یعنی مصیبت سے نجات پانے والے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آیت نمبر 43 میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں نا، وہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد سننے والا ہوگا اور نہ ان کی اس مصیبت کو کوئی ٹالنے والا ہوگا۔ اللہ رحمتاً منا و متاعً الی حین، مگر یہ ہماری رحمت ہے کہ انہیں غرق نہیں کرتے اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی ساز و سامان کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اے رسول جب ان سے کہا جائے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے بھی ہے اور تمہارے پیچھے بھی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب کبھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے غریبوں پر خرچ کرو، تو یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، ہاں؟ کہ ان کو کھلاتے ہو جن کو اللہ کھلانا نہیں چاہتا ہے۔ اور یہ کافر بھی کہتے ہیں کہ اگر تم قیامت کے متعلق اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا۔ یہ لوگ بس ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو ناگہانی طور پر اس وقت میں پکڑے گی جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ وصیت کر سکیں گے، نہ ہی تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ قبروں سے نکل کر فوراً اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری خرابی کہ ہمارے خواب گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا لیا۔ یہ تو وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول سچ کہتے تھے۔ اور اے رسول وہ تو بس ایک زوردار آواز ہوگی اور اس کے سنتے ہی سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز کسی شخص پر بھی ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اے لوگو تمہیں انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس دن اہل جنت اپنے اپنے شغل میں شاد و فرحان ہوں گے اور وہ ان کی بیویاں درختوں کے سائے میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، جنت میں ان کے لیے مختلف قسم کے پھل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز ہوگی جس کی وہ تمنا کریں گے۔ مہربان رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس آیت کے تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو صرف توحید اور اسلام کی ہی دعوت نہیں دے دیتے بلکہ ان کو اس بات کی بھی ترغیب دیتے تھے کہ وہ اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کریں اور ان کی مصیبت میں، ان کی غم خواری میں اور رشتہ داروں میں صلہ رحمی کریں۔ تو روم کے بادشاہ نے جب حضرت ابو سفیان سے پوچھا نا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو حضرت ابو سفیان نے کہا، وہ کہتے ہیں بس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کی مشرکانہ باتیں چھوڑ دو اور ہم کو نماز پڑھتے، زکوٰۃ دینے، سچ بولنے، پاک دامن رہنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہم نے سورۃ بقرہ میں پیچھے پڑھا نا کہ کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، پھر سورۃ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان آیات میں کافروں کے سوال کا جواب موجود ہے، لیکن آیت جو ہے یہ سورۃ اعراف میں بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھ لیا تھا کہ اپنے جو اہل و عیال ہیں، جو اپنے آپ کے والدین ہیں، اگر وہ یعنی کہ شرک والی باتیں کریں تو وہ ان کی باتیں نہ مانیں۔ اور یہ جو کافر پوچھتے ہیں نا قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، بس یہ اللہ بتائے گا کب آئے گی۔
تو پھر اللہ نے کہا نا وہ اپنے جھگڑوں میں مشغول ہوں گے تو اچانک قیامت آ جائے گی، تو پھر نہ ہی تو اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ سکیں گے اور نہ ہی کوئی بات کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ او ہو، وہ کہیں گے او ہو یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی کام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ قیامت جو ہے وہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ اے گناہ گاروں آج تم مومنین سے الگ ہو جاؤ، پھر اللہ فرمائے گا اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں تھا کیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَإِنَّ بُندُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا لِيَوْمٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے کہا نہیں تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ وہ میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم نے اس عہد کو بھلا دیا تو شیطان نے تم میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا اور تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ وہ اپنے دشمن سے بچتے رہیں، تو اب یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جو کفر تم کرتے ہو اس کے بدلے میں آج اس میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس دن ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دی ہے، پھر جو مال وہ دنیا میں کرتے رہے ان مال کو ان کے ہاتھ میں دے کر ہم ان سے بیان کریں گے کہ ان کے پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو ان کے مال کی سزا دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کے مثلا دنیا ہی میں ان کی آنکھیں دیکھ لیں، پھر یہ راستے کی صحیح راستے کی طرف دوڑیں، تو یہ کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں؟ یعنی اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 66 میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو ان کے اعمال کی سزا، ٹھیک ہے، ان کے اعمال کی سزا اسی دنیا میں ہی ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یعنی اس دنیا میں ہی دے دیں، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں، تو یہ کیسے اس کو دیکھ سکیں گے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ ہی ان کی صورتیں کو مسخ کر دیں، جب مسخ کر دیا جائے ان کی صورتوں کو تو یہ پھر آگے نہیں چل سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹیں گے، تو اے رسول جس شخص کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو یہ پیدائش میں اس کو الٹ دیتے ہیں، کیا یہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک تو ہے کہ قیامت کے دن مومنین اور کفار کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب یہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا تو اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی عبادت نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جو شیطان کی عبادت کرتا ہے پھر اس کی سزا جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں اسے دنیا میں اندھا کر دیتا تو یہ کچھ بھی نہ دیکھتا، جو انسان اندھا یعنی دین میں اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، میں کہتی ہوں کہ اگر بندہ قرآن، یہ دیکھیں میں قرآن پڑھ کر آپ کو سنا رہی ہوں، بندے کی خود سینس کام نہیں کرتی، دن ہوتی ہے رات ہوتا ہے، ہاں رات آتی ہے دن ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے دھوپ نکلتی ہے، یہی دن یہی رات ہے، گرمی ہوتی ہے یہی دن یہی رات ہے، سردی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مختلف قسم کی نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں یہ سب کس کے کام ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے کام ہے، اللہ کے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا عَلَمْنَهُ الشُّعْرَاءَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنَّهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور اے لوگوں ہم نے اپنے رسولوں کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور وہ ان کے شان بھی نہیں، جو کلام وہ پیش کرتے ہیں وہ تو ایک نصیحت ہے اور ایک کتاب ہے واضح، تاکہ وہ اس شخص کو ڈرائیں جو روحانی طور پر زندہ ہو اور کافروں کا عذاب کا وعدہ سچا ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا نہیں کہ جو روحانی طور پر زندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو نصیحتیں ہیں اسی پر عمل کرتی ہیں، یعنی جب کفار جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے نا، تو پھر یہ آیت اس وجہ کہ یہ کوئی شعر و شاعر نہیں ہے، نہ ہی ان کو شعر و شاعری یہ زیب دیتے ہیں، یہ ان کے کام نہیں ہے، تو جو انسان روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرتا ہے وہی کامیاب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دل کو زندہ رکھیں،
ضد اور ہٹ درمی کو نکال کے پھینک دے اپنے دل سے، پھر سمجھ آئے گی بات۔ اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بنائے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کے یعنی ان چوپاؤں کو ان کا متی بنا دیا، تو ان میں سے بعض وہ سوار بھی ہوتے ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور بھی مفید اور خصوصاً دودھ سے بھرے ہوئے ہیں جن سے وہ دودھ نکالتے ہیں، تو وہ کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اور اے رسول ان ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور جو اللہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان سے ان کی مدد حاصل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کی یاد توحید پر زور دیا ہے، لیکن وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے اپنا جیندہ رنجیدہ نہ ہو، ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ مجھے یہ ذرا نزلہ زکام لگا ہوا تھا تو بھی میری طبیعت کچھ ناسازی تھی، اس لیے ناک میرا بڑا بند ہے، اس لیے میری آواز بھی آپ کو کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہوگی۔ آگے اللہ کہتے ہیں اولم یرو انسان انا خلقنہ من نطفۃ فاذا ہوا خزی مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر بھی وہ بڑا جھگڑالو ہے، ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرنا اپنی پیدائش کو بھول جانا، کہتا ہے جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر بار پیدا کر سکتا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت اگائے پھر تم اس میں سے آگ سلگاتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیا جس اللہ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انسان کو پہلی بار پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ کام بس اتنا ہوتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، تمام کمزوریاں اور نقائص سے پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں یعنی اللہ، آپ یقین کریں میرے منہ میں سے وہ لفظ نہیں نکل رہے کہ اللہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے اور ہمیں اسی کی طرف لٹایا جانا ہے۔ یعنی یہ جو کفار تھے جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے تو یہ آیت اس پر ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار پیدا کیا پھر دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، لیکن یہ نہیں مانتے، یہ بڑے جھگڑالو ہیں۔ انسان فطرتاً جو ہے وہ جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے، جھگڑا کرتا ہے نا اللہ کے معاملات میں۔ آپ دیکھتے نہیں مختلف علماء ہیں، مختلف باتیں ہیں، مختلف کام ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے، مختلف ہر جو بندہ ہے اس کی مختلف رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ قیامت ضرور آنی ہے، اس دن دوبارہ زندہ ضرور ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر قیامت بھی آنی ہے یہ ہم پڑھ چکے، دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے، تو آپ سے اور میں آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جو ہماری زندگی ہے اگر آج سے ہی ابھی آپ سن رہے ہیں آج سے ہی اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آگے سے نئی مثلا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہماری الحمدللہ سورہ یاسین یہاں مکمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔